अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब यकीनन खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोग की खिदमत में मैं क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल की जानिब से हाजिर हुई हूँ आप लोग की पसंदीदा नावल की एपिसोड के साथ। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं आपकी पसंदीदा नावल वो इश्क शराब सा की एपिसोड के साथ ही हाजिर हुई हूँ। तो चलें, आप लोग को मज़ीद इंतज़ार नहीं कराऊँगी और एपिसोड को स्टार्ट कर दूँगी, मगर उससे पहले आप लोग को करना होगा मेरा एक छोटा सा काम। और वो काम ये है कि आप लोगों ने पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है, उसके बाद आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, आप हर चीज़ से टच में रहें। तो चलें, मैं स्टार्ट करती हूँ अब आज की एपिसोड। वो इश्क शराब सा, रिटन बाय हुरिया मलिक, एपिसोड 17। उसका सरसराता हुआ लम्स उसकी शफाफ गर्दन को दहकाते हुए जब अपनी हुदूद तजावुज़ करने लगा तो उसके होंठ मारे खौफ के सरसराए। सुल्तान। उसके होंठों से निकलने वाली सरगोशी जब उसकी समातों में पहुंची तो उसने उसके पहलुओं पे गिरफ्त मजबूत करते हुए उसके गीले बालों में चेहरा छुपा के गहरी सांस भरी। तुम्हारे अमीर दोस्त से मिलने आया हूँ। उसके बालों से उठती भीनी भीनी खुशबू को सांसों में भरता वो संजीदगी से कहते हुए रोशाने के चेहरे का रंग मुतगय्यर करने लगा। अब तुम बताओ कि अपने दोस्त को तुम बुला रही हो या मैं खुद उससे मुलाकात करूं? उसके बालों से चेहरा हटा के उसने उसके दूसरे कंधे पे ठोड़ी टिकाते हुए बड़े से शीशे में उसका निखरा निखरा अक्स देखते हुए नॉर्मल से अंदाज में कहा तो वो रोशाने उसके इस कदर कंपोज्ड अंदाज पे उलझ सी गई। देखो एसके, उसने बमुश्किल हिम्मत मुतजम्मा की जब वो उसके रुखसार को हौले से छूता संजीदगी से बोला, बखुदा जब से इस कमरे में आया हूँ तो मैं ही देख रहा हूँ। उसके इस कदर उलट जवाब पे रोशाने ने ज़ोर से अपनी मुट्ठियाँ भींची, उसकी गिरफ्त से निकली और तेज़ी के साथ उससे फासले पे हुई। तुम वापस कब आए? उसके अंदाज को देखते हुए उसने उससे खुल के बात करनी चाहिए। तुम्हें लगता है कि इस वक्त तुम सवाल करने की पोजीशन में हो? अपने और उसके दरमियान मौजूद फासले को चुभती निगाहों से देखते हुए वो जिस अंदाज में बोला, रोशाने ने चौंक के उसकी जानिब देखा, जिसकी आंखों के किनारे गैर मामूली सुर्खी लिए हुए थे। बल्कि तुम्हें तो मेरे निकाह में होते हुए ऐसी जुर्रत दिखाने पे दाद लेनी चाहिए। एक कदम आगे बढ़ाता वो चुभते हुए लहजे में बोला तो न जाने क्यों रोशाने को महसूस हुआ कि इसके अंदाज़ व अतवार के पीछे एक तूफ़ान छुपा हुआ। इस निकाह की हकीकत तुम अच्छे से जानते हो। बहुत बुरे वक्त पे उसकी ज़बान बहुत बुरी तरह से फिसली थी और उसका अंदाज़ा उसे उसकी पेशानी की नुमायाँ होती रगों से हुआ था। निकाह एक अटल हकीकत है और उसे तुम चैलेंज नहीं कर सकती। वो एकदम से बुलंद लहजे में दहाड़ा तो रोशाने ने लरज़ के दरवाजे की जानिब देखा और उसकी यही हरकत उसे आग लगा गई। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, लेकिन ये सब मैं मजबूरी के तहत कर रही हूँ। उसने उसके बिगड़े तासुरात को देखते हुए बात संभालनी चाहिए। जब वो उसे एक झटके से अपनी गिरफ्त में लेता दरश्तगी से उस पर झुका। तो अब मैं भी अपनी मर्ज़ी कर लूँ? तुम उसे मजबूरी समझ के बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? उसके चेहरे पे झुका वो सर्द महरी से बोला तो उसकी बात का मतलब समझती रोशाने के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका चेहरा उसके इस कदर नज़दीक था कि अगर वो कुछ कहती तो उसके लब उसके चेहरे को छू जाते। तभी वह हौले से उसकी गिरफ्त में किस्मसाई। ये मज़ाहिमत तब क्यों नहीं दिखाई जब वो कमीना इंसान तुम्हें छूने की कोशिश कर रहा था? उसकी मज़ाहिमत ने उसके जलते दिल पे गोया मज़ीद तेल छिड़का था। तभी वो उसे मज़ीद अपने करीब करता जुनूनी अंदाज में दहाड़ा तो रोशाने ने बेसाख्ता दोनों हाथ अपने कानों पे रखे। खुदा के लिए इसके आहिस्ता बोलो, मेरे इतने दिनों की मेहनत पे पानी मत फेरो। उसकी सुलगती सांसों की लपक, हद से बढ़ती कुर्बत और सख्त गिरफ्त में बमुश्किल वो अपने लफ्ज़ जमा करती कानों पे हाथ धरे बेबसी से बोली तो उसके चेहरे को एक नज़र देखते एसके ने एक झटके से उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो वो लड़खड़ा सी गई। तुमने कहा था कि डैड उसके पास हैं, तो मैं डैड की वजह से उसे एक झूठा सच्चा बहाना सूझ गया। जब उसकी बात सुनते एसके ने अपना बायां हाथ ज़ोर से उसके अकब में मौजूद दीवार पे मारा तो एक मध्यम सी चीख उसके हलक से बुलंद हुई।
اس نے خوف سے کانپتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جو چہرے پہ انتہائی غضبناک تاثرات سجائے اسے ہی تک رہا تھا۔ اسے اس پل اس کے چہرے پہ وہی غضب، وہی جنون دکھائی دیا جو پہلی ملاقات میں تھا، یا آج دن کو پارک میں فائرنگ کرتے ہوئے دکھائی دیا تھا۔ روشانے، تم؟ وہ اس کے دونوں کندھوں کو تھامتا شدت ضبط سے چور بھاری آواز میں گویا ہوا۔ اسی لمحے دروازے پہ زوردار دستک ہوئی جسے سن کے وہ چونک اٹھی۔ پرنسس! ایرک کی بلند آواز سن کے سلطان کے چہرے کے تاثرات تن سے گئے۔ اس نے پلٹ کے خونخوار نگاہوں سے دروازے کی سمت دیکھا۔ خدا کے لیے ایسکے، ابھی کچھ مت کرنا۔ تم جو سزا دو گے مجھے قبول ہوگی، لیکن ابھی کچھ مت کرو۔ وہ اس کے دروازے کی جانب اٹھتے قدم کو دیکھ کے ایک ہی جست میں اس کے سامنے آئی اور اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی التجائی انداز میں گویا ہوئی۔ تم شاید بھول رہی ہو، میں کوئی بیوی کے اشاروں پہ ناچنے والا بیوقوف شوہر نہیں ہوں، بلکہ دنیا مجھے ڈیر مانسٹر کے نام سے جانتی ہے، جو خود سے وابستہ عورت کو چھونے والے مرد کو تڑپا تڑپا کے مارتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ سرد لہجے میں بول رہا تھا جب روشانے نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا، اور دوسری جانب ایرک کی پکار بڑھتی جا رہی تھی جسے اس نے چینج کا کہہ کے چند لمحوں کے لیے شانت کیا تھا۔ آئی ایم سوری، لیکن تم نے اور کوئی چارہ نہیں چھوڑا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی روشانے نے اچانک بدلے ہوئے لہجے میں کہتی ایک قدم مزید اس کے نزدیک ہوئی اور اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں جکڑ کے اسے اپنی سمت جھکایا۔ وہ جو اس کے تاثرات کھوجنے میں مصروف اس کے سامنے سے ہٹنے کا منتظر تھا، اس کی اس حرکت پہ آنکھیں سکیڑتا اس کی جانب ہلکا سا جھکا۔ جو اس کی آنکھوں میں دیکھتی اس کے جھکے ہوئے چہرے پہ ایک نظر ڈال کے ان کے درمیان فاصلے کو بالکل ختم کرتی اس کے ہونٹوں پہ اپنے ہونٹ جما گئی۔ اس کی اس اچانک و غیر متوقع حرکت پہ ایسکے کے وجود کو ایک گہرا جھٹکا لگا۔ اس نے کھلی آنکھوں سے اسے دیکھنا چاہا جو آنکھیں بند کیے اس کی سانسوں پہ تسلط جمانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی اس بے خود حرکت پہ اس کے سلگتے دل و دماغ پہ جیسے خماری کے چھینٹے پڑ گئے، جن کے ہاتھوں بہکتے ہوئے اس نے روشانے کے بالوں میں بائیں ہاتھ کی انگلیاں پھنساتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حائل کرا۔ اس کی حرکت کا جواب شدت سے دینے لگا۔ کمرے کی معنی خیز خاموشی کو ایک بار پھر سے دروازے پہ ہونے والی دستک نے توڑا تو اگلے ہی پل سلطان کو گردن پہ ایک چبھن سی صلاحیت ہوتی محسوس ہوئی، اور پھر وہ روشانے کی نازک باہوں میں ہوش کھوتا چلا گیا۔ آئی ایم سوری، اس کے ہوش و حواس سے بیگانہ وجود کو دیکھتی سپاٹ لہجے میں بولی اور اسے نیچے فرش پہ سیدھا لٹا گئی۔ دروازہ کھول کے جب اس نے باہر کھڑے ایرک کو اندر بلایا تو اس کے دلکش چہرے پہ کچھ دیر قبل والے آنسوؤں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ دروازہ کھولنے میں اتنی دیر لگا دی پرنسس؟ اس کے خوبصورت سراپے کو سر تا پا گہری نگاہوں سے دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا، میں شاور لے رہی تھی۔ اس کے جواب پہ ایرک نے اس کے نم بالوں کو دیکھا جن سے پانی کے ہلکے ہلکے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کمرے میں کوئی آیا تھا کیا؟ اس کے بالوں پہ نگاہیں جمائے وہ اسی سنجیدگی سے گویا ہوا تو روشانے اس کے جواب پہ الجھتی اسے دیکھنے لگی۔ کمرے میں کوئی کیسے آ سکتا ہے؟ میں تو کسی میڈ کو بھی بلا اجازت اندر آنے کی ضرورت نہیں دیتی۔ وہ الجھے ہوئے تاثرات دیتی اپنے مخصوص نرم لہجے میں گویا ہوئی تو ایجے 2 قدم اس کے نزدیک ہوا۔ پرنسس، تمہارے کمرے سے انجانی سی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ اپنے الفاظ پہ زور دیتے ہوئے بولا تو روشانے کی سبز آنکھیں یکا یک آنسوؤں سے بھر گئی۔ میں چند دنوں میں تم پہ اعتبار کر کے یہاں تمہارے سویٹ ہاؤس چلی آئی اور تم یہاں مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کنا لہجے میں گویا ہوئی تو اس کا دل فوراً بے چین ہوا۔ پرنسس، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اپنی آنکھیں صاف کرو پلیز۔ اس کی آنکھ سے ٹپکتے آنسوؤں کو دیکھ کے وہ فوراً مضطرب ہوا، لیکن وہ یوں ہی آنسو بہاتی شکوہ کنا انداز میں اسے دیکھتی رہی۔ تم میرے دل کو پاگل بنا کے چھوڑو گی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو جیب سے رومال نکال کے صاف کرتا وہ محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا تو روشانے نے خفگی سے اسے دیکھا۔ میں نہیں، تم مجھے پاگل بنا رہے ہو۔ تم اگر مجھ پہ یقین نہیں کر سکتے تو مجھے ابھی واپس بھجوا دو، لیکن آج کے بعد مجھے یوں کٹہرے میں کھڑا مت کرنا۔ وہ جیسے شوقی لہجے میں گویا ہوئی تو
اس کی نروٹھے انداز پہ ایرک نے سر کو ہولے سے خم کرتے ہوئے گویا اس کی باتوں سے اتفاق کیا تھا۔ وہ شخص پکڑا گیا ہے جس نے سسٹم ہیک کرنے کی کوشش کی ہے۔ جب کچھ منٹوں بعد ماحول سازگار ہوا تو وہ اچانک یاد آنے پہ پوچھنے لگی، پہلی دفعہ کسی شاطر آدمی سے پالا پڑا ہے ایجے کا، بہت مزہ آنے والا ہے مجھے۔ نفی میں سر ہلاتا وہ آنکھوں میں دہکتی آنکھ کی سی چمک لیے پراسرار لہجے میں گویا ہوا تو روشانے کی گردن میں ایک گلٹی سی ابھر کے معدوم ہوئی۔ 15 سے 20 منٹس کے بعد جب وہ کمرے سے نکلا تو اس کے چہرے پہ ناقابل فہم تاثرات سجے ہوئے تھے، جبکہ اس کے نکلتے ہی روشانے نے اپنا اسمارٹ موبائل نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ ایجنٹ 11 از ہیئر۔ یہاں ملیشیا میں کچھ گھنٹے قبل ایس کے ای جے کے ہاؤس میں گھس گیا تھا اور ہمارا پلان خراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجبوراً مجھے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دینا پڑا ہے۔ اب سے ٹھیک 12 گھنٹوں تک یہ ہوش میں نہیں آئے گا، اور اسی دورانیہ میں آپ لوگ اسے میرے روم سے نکلوا کے چاہے یہاں سے کہیں بھیج دیں یا واپس ڈی پورٹ کروا دیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ میرا مشن مکمل ہونے تک یہ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ کلیئر؟ بہت پروفیشنل اور مشینی انداز میں تفصیلاً میسج چھوڑتی وہ بیڈ کی جانب بڑھی جس کے نیچے ہوش و حواس سے بیگانہ ایس کے پڑا ہوا تھا۔ بھاری ہوتے سر اور بوجھل پلکوں کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، لیکن پلکوں پہ جیسے منو وزن آن گرا تھا۔ ویلکم ایس کے، وہ اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کر رہا تھا جب اس کے کانوں میں غیر مانوس سی آواز پڑی۔ زور زور سے پلکیں جھپکتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے 3 افراد کھڑے دکھائی دیے جو اس کی جانب متوجہ تھے۔ امید ہے تم ہمیں دیکھ کے اچھا محسوس کر رہے ہوگے۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کے وہ مزہ لینے والے انداز میں گویا ہوئے تو اس نے اپنی آنکھوں کی چندیاہٹ کو کم کرنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو اس کی کلائی کو جھٹکا لگا۔ چونکتے ہوئے اس نے نگاہ نیچے کی تو غصے سے اس کے لب بھیج گئے، کیونکہ جس کرسی پہ وہ بیٹھا تھا اس کے ساتھ اس کے دونوں بازو اور پیر باندھے ہوئے تھے۔ خود کو اس طرح محصور دیکھ کے اس کا دماغ ریوائنڈ ہوا تو چہرے کا پتھریلا پن گہرا ہونے لگا۔ روشانے! غصے سے اسے سوچتے ہوئے اس نے اپنی کلائیوں کو زور سے جھٹکا دیا، لیکن بے سود۔ مجھے یہاں کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے سلگتی نگاہوں سے ان تینوں افراد کو دیکھا جو اس کی بے بسی سے محفوظ ہو رہے تھے۔ تم ایک ملک دشمن مجرم ہو، اور ایسے مجرم جب ملک کے محافظوں کے قبضے میں ہوں تو ایسے سوال نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک سپاٹ انداز میں بولا تو اس نے زور سے اپنی مٹھیاں بھینچیں۔ میرے مجرم ہونے کا کوئی ثبوت؟ اس نے تند لہجے میں کڑے تیوروں سے ان تینوں کو دیکھا۔ ثبوت دنیا والوں کو چاہیے ہوں گے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ تم مجرم ہو اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، اس لیے تم آج سے ہماری کسٹڈی میں رہو گے۔ ان میں سے ایک اس پہ قدرے جھک کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو اس کا چہرہ مارے غیظ کے سرخ ہونے لگا، جبکہ ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست تھی۔ ویلکم ٹو ڈیڈلی پرزن ایس کے، استہزائیہ نظریں اس پہ ڈال کے وہ تینوں اس تاریک تو اس نے زور سے ہاتھوں کو جھٹکا دیا۔ لعنت ہے تم پر سلطان خان، ایک عورت کی چال بازیوں سے مات کھا گئے۔ وہ ہاتھ کو جھٹکا دیتا تھوڑا آگے کھسکنے کی کوشش کرتے ہوئے سرد لہجے میں پھنکارا، اور اس سے بھی 10 گنا زیادہ لعنت ہے تمہارے اس دل پہ جو ایک عورت سے محبت کر کے شکست تسلیم کر گیا۔ اس کا دل مسلسل ایک دہکتی بھٹی کی مانند سلگ رہا تھا، جبکہ بندھے ہوئے ہاتھوں کی انگلیاں جینز کی پاکٹ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ چند منٹوں کی کوشش کے بعد جب اس کی انگلی اس کی جیب میں اٹکی تو اس نے تنفر سے بند دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسری انگلی بھی جیب میں اٹکا دی، ایس کے ملیشیا میں گرفتار ہو چکا ہے۔ ان کے موبائل پہ آنے والا یہ میسج ان کے لیے اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ چند ثانیوں کے لیے ہل بھی نہ سکے، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے انہوں نے ایک پرائیویٹ نمبر ملایا اور کال ریسیو ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ یہ کتنے گھنٹے قبل کی خبر ہے؟ بنا سلام دعا کے وہ مدعے پہ آئے۔ 21 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ جواب سنتے ہی ان کی کشادہ پیشانی پہ بل پڑے۔ 21 گھنٹے گزرنے کے بعد مجھے خبر دی جا رہی ہے؟ ان کے لہجے میں تندہی سی در آئی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ انہوں نے لیپ ٹاپ آن کرتے ہوئے پوچھا تو ان کے لیپ ٹاپ پہ کچھ میلز موصول ہوئی تھیں جنہیں دیکھتے ہی ان کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ روشان خان کی وجہ سے ہوا یہ سب؟ دوسری جانب سے دی گئی تفصیل سننے کے بعد انہوں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں الفاظ پہ زور دیا۔ جی سر،
مختصر جواب پہ نہ جانے کیوں انہیں تکلیف ہوئی تھی۔ انہوں نے جواب سنتے ہی کال بند کر دی اور خود میلز کو تسلی سے چیک کرنے لگے، جس میں ایرک جانسن کے سویٹ کی تصاویر تھیں جن میں ایس کے ہاؤس میں داخل ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ تم اب تک اس قید سے رہائی پا چکے ہوگے۔ ایس کے کی تصویر پہ نظر گاڑے انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور لیپ ٹاپ بند کر کے اپنا موبائل اٹھا کے آفس سے نکل گئے۔ بلیک ہیل میں مقید اس کے نازک سے پیر سبزے کو رونتے ہوئے سامنے لان میں ناشتے کی میز سجائے بیٹھے ای جے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ خیریت، آج یہاں لان میں ناشتہ کیوں کرنے کا ارادہ بنا لیا؟ اس نے کرسی پہ بیٹھتے ہوئے شگفتگی سے اسے مخاطب کیا، جو وارفتہ نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں یہاں کے چپے چپے پہ تمہارے ساتھ مختلف یادیں بکھیرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ جذبات کی آنچ سے بوجھل ہو رہا تھا، جبکہ اس کے جواب پہ وہ پلکیں جھپکا کے رہ گئی۔ پھر تو تمہیں ناشتہ ایک کمرے میں تو ڈنر کسی دوسرے میں میرے لیے ارینج کروانا چاہیے۔ اس نے بظاہر ہنستے ہوئے تڑپ کا پتا پھینکا جو ضائع نہ گیا۔ آنے والے دنوں میں وہ واقعی اسے اس ہاؤس میں موجود ہر کمرے میں لے کے گیا اور وہاں اس کے ساتھ مختلف یادیں سمیٹتا رہا۔ اگر وہ اس کی رائل پرنسس نہ ہوتی یا اس کے لیے اس کی رضامندی ضروری نہ ہوتی تو رات کے پہر جب وہ اس کے ساتھ اکثر کمرے میں کھانا کھا رہا ہوتا تو دل میں اٹھنے والے طوفان اسے ہر حد پار کر دینے کو مجبور کر دیا کرتے تھے۔ لیکن دنیا والوں پہ اپنی سنگ دلی کی دھاک بٹھانے والا جلاد گینگسٹر اس کی ناراضگی اور اس کی نم آنکھوں سے خوفزدہ تھا، اور یہی وجہ تھی جو اس نے اب تک اس کے ساتھ کوئی لمٹ کراس کر کے فزیکل ریلیشن شپ نہیں بنایا تھا۔ اس کے برعکس جب وہ اس کی منشا کے مطابق اسے مختلف کمروں میں لے جانے لگا تو روشانے کو اپنی منزل بے حد نزدیک معلوم ہوئی، جبکہ ہاؤس کے ملازمین اور ایرک کے خاص آدمی اس لڑکی کے لیے ایرک کی دیوانی دیکھ کے نہ جانے کیوں تحفظات کا شکار ہو گئے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اپنی عقابی نگاہیں چاروں اور گھما رہا تھا کہ کہیں اس کا تعاقب تو نہیں کیا جا رہا۔ چند منٹ چلنے کے بعد وہ سڑک کنارے لگے موبائل بوتھ کے پاس پہنچا اور ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ مارخور از ہیئر۔ رابطہ ہوتے ہی اس نے بے تاثر لہجے میں اپنا تعارف کروایا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھ تک پہنچنے کی کوشش نہ کرے کوئی، لیکن بدقسمتی سے آپ کی ٹیم نے ایسا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اب آنکھوں میں سب کچھ بھسم کر دینے والی کیفیت لیے وہ سامنے دیکھ رہا تھا۔ اب مارخور کی واپسی کا انتظار کریں، ٹھٹرا دینے والے سرد لہجے میں کہہ کے اس نے فون کریڈل پر ڈالا اور خود بوتھ سے باہر نکلا۔ اس کے اٹھتے قدم سینما ہال کے باہر کھڑی رولز رائس کی جانب بڑھ رہے تھے، جس سے ابھی کچھ دیر قبل ایرک جانسن اپنی رائل پرنسس کے ساتھ نکل کے سینما کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہی رائل پرنسس جو ایس کے کی بیوی روشانے خان تھی، جو زوار خان کے لیے مس خان، میر علی کے لیے بی بی جی اور اس جیسے مارخور کے لیے اس دھوکے باز دنیا میں واپس لوٹنے کی وجہ۔ اس کے اٹھتے قدم رولز رائس کے قریب سے گزر کے 1 کلومیٹر دور گئے ہوں گے جب رولز رائس ایک دھماکے سے اڑتی ہوئی چند سیکنڈز کے بعد آتش زدہ سی زمین پہ واپس آ گئی۔ آتش نظر ہوتی اس قیمتی گاڑی کو دور سے دیکھتے مارخور کے خوبصورت ہونٹوں پہ ایک پرتپش سی مسکراہٹ تھی۔ جاری ہے۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے ایپیسوڈ انجوائے کی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار چھوڑ دیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔